शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक का बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं अपना प्यारा प्यारा खूबसूरत प्रोग्राम जिसको हम जानते हैं गुड मॉर्निंग लाहौर के नाम से। एक नई सुबह, एक खूबसूरत सुबह जो कि इनाम है मालिक कुल कायनात का, जो हमें बनाने पालने पोसने वाला है और हमें शुक्रगुजार भी रहना चाहिए। आखिर क्यों ना रहें कि अल्लाह ताला ने सेहत, सलामती, इज़्ज़त, ईमान, आफ़ियत के साथ नवाजा है। लेकिन हम लोग ऐसे नालायक हैं कि हमारे पास हर चीज़ के लिए वक्त है, हमारे पास अपनी ज़ात के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास वी डोंट हैव टाइम कि हम किस तरीके से अपनी ज़ात को ऑर्गेनाइज़ करें। तो आज का ये दिन और प्रोग्राम का ये सेगमेंट खसूसी तौर पर अपनी ज़ात के हवाले से बात करेंगे इसमें, और समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी कोताहियों को कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। ही इज़ अ योगा एक्सपर्ट और बहुत मारूफ भी हैं, लोग इनको जानते हैं, इनसे लोग सीखते हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर, हमारे पास अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं होता और उस शख्स के पास भी नहीं होता जो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास अपने लिए टाइम नहीं है। पहले तो मुझे ये बताएं कि हम अपनी ज़ात के लिए टाइम स्पेयर कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम योगा के हवाले से भी समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अगर हम इस चीज़ की अवेयरनेस ले लें कि देखिए वही सक्सेस की स्टोरी है कि अगर आप एक खूबसूरत जवान हैं और आप सेहतमंद हैं तो आप सेहत को 1 नंबर दे दें, और अगर आप वेल एजुकेटेड हैं 1 0 साथ लगा लें तो 10 हो जाएगा। अगर आपके पास एक गाड़ी है अच्छी खूबसूरत, 1 0 लगाए 100 हो जाएगा। अगर आपकी सैलरी 3 फिगर में कहीं है अल्लाह की रहमत फजल से, 1 0 और लगा लें, ये 0 बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा आपके साथ अगर आपका एक अच्छा खूबसूरत शरीक ख्यात है 1 0 और लगा लें, बच्चे हैं खूबसूरत लायक 1 0 और लगा लें, अच्छा घर है, अच्छी जगह जॉब है, तो ये करोड़ों में 0 बढ़ने से वैल्यू करोड़ों पे होती जाएगी। लेकिन ये सारी वैल्यूज़ किससे हैं? आपकी सेहत से हैं। अगर सेहत को ड्रॉप कर दें या 1 नंबर काट दें तो सारे ज़ीरोज़ डी वैल्यू हो जाएंगे, किसी से भी नहीं। और हमें इस एग्जाम्पल से लर्न करना है, सीखना है, इसको मिसाल बना के सामने रखना है। जान है तो जहान है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सारी ज़िंदगी बेतहाशा पढ़ के बेतहाशा कमा भी लेते हैं, बड़ा एम्पायर्स भी खड़े कर लेते हैं, लेकिन हमारी सारी जितना भी हमारे पास रेवेन्यू होता है, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी बीवी बच्चों के नाम होती है, बहन भाइयों के नाम होती है। अगर जायदाद में, आंखें खोल देने वाली बात है, जायदाद में अगर किसी का कोई हिस्सा नहीं ना विरासत में, तो वो आप खुद हैं जिन्होंने ये सब कुछ जायज़ या नाजायज़ तरीके से बनाया है। ठीक है, तो इसकी अहमियत को समझना है कि ये सब कुछ आपकी वजह से है। मैं इस बात पे शदीद ज़्यादा दुखता है मेरा दिल, मैं लोगों से कहता भी हूँ कि आप क्यों नहीं इस चीज़ को समझते, इस बात को कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। आप ही सेहतमंद नहीं होंगे तो आप अपने बूढ़े बीमार माँ बाप का, अपने बीवी बच्चों का कैसे केयर कर सकेंगे? मिसाल के तौर पे आप किसी पेन या डिजीज़ के साथ बेड रिडन हैं, खुदा न खास्ता, तो कौन है जो बाज़ारों में जाएगा और कौन है जो आपके बच्चों को गाइड करेगा? आपका फैमिली सेटअप, आपका चीज़ें हसल बसल का शिकार हो जाएंगी। सर, योगा की तरफ आते हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी। ऑब्वियसली योगा को एक ऐसी टेक्निक के तौर पर जाना जाता है जो आपको फिज़िकली फिटनेस की तरफ उस रास्ते पर गामजन कर देता है। एक तो आपका फिज़िकली फिट होना है, दूसरा हमारे यहाँ आजकल खूबसूरती को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और इंसानी तारीख में हमेशा से दी जाती है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि योगा का खूबसूरती के साथ क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। बात यह है कि अगर आप इंसानी ज़िंदगी को देखें तो 2 चीज़ों पे बेस कर रही है। एक तो ग्लूकोज और एक है ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों के बगैर ग्लूकोज हमें हमारी खुराक से मिल जाता है, तो हम खुराक खाना वाना खाते हैं, जो फल फ्रूट हम लेते हैं, उससे हमें टर्न होकर चीज़ें जो हैं डिफरेंट फेजेस से गुजर के ग्लूकोज बन के स्टोर हो जाता है आपकी बॉडी में। और सेकंड चीज़ आपकी आ जाती है ऑक्सीजन। जब आप मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के अल्लाह ताला को याद करने के बाद किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप चाहे वॉक करते हैं, चाहे आप योगा करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, या किसी आप जिम में चले जाते हैं,
تو جم تو چونکہ ہوتا ہے آپ کا انڈور ایکٹیویٹی ہے، پارک میں ایگزیکٹلی پارک میں جاتے ہیں تو پارک میں صبح کے ٹائم پہ ابنڈنس میں آپ کو مل جاتی ہے آکسیجن، اور وہ آکسیجن جو ہے وہ آپ کو اتنی زبردست فیل دیتی ہے، آپ کی اسکن کو گلو کر دیتی ہے، آپ خود کو بہت ہر طرح کے سٹریس سے آؤٹ پاتے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے آپ کی وہ ٹائم، وہ خوبصورتی کا ٹائم آپ سارا دن نہیں لے سکتے جو آپ مارننگ میں لے رہے ہوتے ہیں، چونکہ اس وقت آپ بے تحاشا آکسیجن کو باڈی کے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور باڈی کے اندر جو فیکٹریز ہیں ملٹی ملین یا کہہ لیں کہ بلین ٹریلین سیلز جو ہیں ہماری باڈی میں، وہ انرجائز ہوتے ہیں آپ کی فریش آکسیجن سے۔ ٹھیک ہے، فریش آکسیجن آپ کی باڈی میں ان ہوتی ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اپنی جگہ اس کے لیے خالی کرتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ آپ کے جسم میں ایک سچویشن جو ہے اس سے آپ کو پناہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ سر ہوتا کچھ اس طریقے سے کہ آپ نے 1 2 4 دن تو ایک پریکٹس کر لی، اس کو کنٹینیو کرنے کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کنٹینیو کر پاتے ہیں، باقی لوگ رستے میں رہ جاتے ہیں، اس کو اوورکم کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی ہمیں اس چیز کو، اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑے دن کے لیے کریں گے تو بچے کی طرح دیکھ لیں، بچہ ایک دن اسکول سے اس کو چھٹی کرا لیں، وہ دوسرے دن 100 بہانے ڈھونڈے گا، مجھے سر درد ہے، مجھے، کیونکہ اس کا دل نہیں کرے گا جانے کو۔ تو یہ تہیہ کر لیں کہ آپ نے ایک بھی چھٹی نہیں کرنی۔ میں مالٹن پارک میں کرواتا ہوں الحمدللہ، آپ موسلا دھار بارش میں دیکھیں، میں اور میرے ساتھی اچھا لگے ہوتے ہیں، بارش میں بھی لگے ہوتے ہیں، ہم بالکل اس میں نہیں کوئی اور کنڈیشن ہوتی ہے انجوائے کرنے کے لیے؟ ڈیفینیٹلی ہم اس کو صرف ہم چونکہ پارک 2 دن بند ہوتا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن، تو صرف 2 دن سال میں میں یوگا نہیں وہاں کروا رہا ہوتا مارننگ میں، باقی آندھی طوفان گرمی سردی جو مرضی ہو، آپ ہر سورج فجر کے بعد مجھے اور میرے ساتھیوں کو ڈھیر لوگوں کو وہاں پہ یوگا کرتا ہوئے دیکھیں گے۔ ہماری ہاں سب سے زیادہ اصل میں چیزوں کو امپورٹنس دینے کی بات ہے، پرائورٹیز دینے کی بات ہے۔ ہم نے کبھی بھی، ہماری نیشن کا یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ ہم ہیلتھ کو کبھی امپورٹنس نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے بڑے سے بڑا زبردست قسم کا آئی فون یا سیمسنگ، جو چاہے وہ 2.5 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا ہے، 5 لاکھ کا ہے، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ ہمارے لیے گاڑی 65-70 لاکھ کی گاڑی پرائورٹی ہے۔ ہمارے لیے ہمارے بچوں کو ایچسن تک اور کسی بہت ہی ہائی فائی اسکول تک لے جانا پرائورٹی ہے۔ ہمارے لیے ایڈیڈاس اور نائکی کے برانڈز خود پہننا اور اپنے بچوں کو پہنانا ہماری جو ہے پرائورٹی ہے۔ ہمیں سمنم آباد سے اٹھ کے ڈیفنس کے کسی فیز 5-6 میں یا کسی اور بڑے فیز کی طرف جانا ہماری پرائورٹی ہے۔ اس پرائورٹی کی دوڑ میں ہم اپنی صحت کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں، اور اسی لیے اتنے کانسیکوینسز آپ ہیلتھ کے اور وہ سچویشنز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ سر نیند ایک ایسی بلیسنگ ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ پائیں کہ یہ کتنی بڑی تھیراپی ہے تو میں سمجھتا ہوں معاملات ہی حل ہو جائیں گے، لیکن ہمارے ہاں سچویشن الٹی ہے، کچھ موبائل فونز، کچھ نیٹ فلکس اینڈ الف بے جیم دال جو بھی معاملات ہیں، الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا سلیپ سائیکل انتہائی پور ہو چکا ہوتا ہے۔ یوگا اس کو کیسے سپورٹ کرتا ہے اور آپ کو واپس ٹریک پر لانے میں مدد کرتا ہے؟ دیکھیں میرے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جنہیں نیند کے بہت ایشوز رہتے ہیں، نیند کے سے ریلیٹڈ، جیسے سلیپ ایپنیا ایک ڈیزیز ہے جس میں جو ہے لوگ سوتے سوتے ان کی سانس اچانک بند ہو جاتی ہے، اور ان کو بائی پیپ پر جانا پڑتا ہے، بائی پیپ مشین پہ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت بڑا، کچھ لوگوں نے تو یہ گیجٹ ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ آن کر کے سوتے ہیں اور اس کا ٹائم گزرتا ہے۔ میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ صرف 1 ہفتہ ایسا کوئی پیشنٹ مجھے دے دیجئے جو کہ سلیپ انڈیوسر لے کے سوتا ہے، جو بائی پیپ مشین پہ ہے، یا کسی بھی طرح کے ایسے ہرڈل سے، یا ڈسٹرب سلیپ کا شکار ہے، وہ اگر میرے ساتھ 1 گھنٹہ صبح یوگا کرے، اس کو 7 8 9 بجے تک خود کو سنبھالنا اور روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ مجھے کبھی خود میرے گھر میں آ کے، پہلے میں کلینک 12 بجے تک میں رات کو کلینک کیا کرتا تھا جب میں یوگا میں نہیں آیا تھا۔ جب میں یوگا میں آیا تب سے میں نے یہ دیکھا کہ مارننگ میں لگا کے سارا دن باڈی اتنی چیلنجنگ اور زبردست انرجی کے ساتھ ہوتی ہے کہ 8 سے 9 بجے کے بعد پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں گروں، آپ کو بیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو کہ سوتے آپ کیسے ہیں۔ ودن شاید 1 منٹ بھی آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، ادھر سے آپ گرے اور ادھر سے آپ سوئے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کہ کیسی، آپ کو اتنی پر لطف اور پر
جسے کہہ لیں کہ صحت سے بھرپور نیند آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ نوجوان طبقہ جہاں پر ہو، سمجھا جاتا ہے کہ صحت ایک مت ہے کہ وہاں پر صحت زیادہ بہتر ہوتی ہے، لیکن ہماری انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پاس نوجوان طبقہ زیادہ ہے اور وہ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں، وہیں اس طبقے کے مسائل بھی بہت مختلف ہو چکے ہیں، علالت، بیماری، پریشانیاں، اور وہ اس طرح لگتے ہیں کہ اپنی ایج سے تقریباً 10-15 سال آگے چل رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اس کو اوور کم کرنے کے لیے اگر ہم ایکسرسائز وغیرہ نہیں کر پاتے، یوگا نہیں کر پاتے، تو ہمیں آنے والے دنوں میں کیا مسائل دیکھنے پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی اپنا ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے، لائک ہمیں اگر نیٹ فلکس پہ جانا ہے تو ہمیں کتنی دیر جانا ہے، اب بچوں کو گیمنگ پہ جانا ہے تو کتنی دیر کے لیے جانا ہے، یعنی اسکیجول ہو، ہر چیز کا اسکیجول ہو۔ یقین مانیں اسکیجول بنا لیں تو اسٹوڈنٹس کو بھی ایکسٹرا کبھی نہیں پڑھنا پڑے گا، وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ بنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے پرائورٹیز دیں، اپنے ٹائم ٹیبل کو اس کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دیکھیں ان کے امیزنگ ریزلٹس ہوں گے۔ اور جہاں تک ڈیزیز کی بات، آپ کا اس پارٹ کا دوسرا حصے کی طرف میں آتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے برین کے اندر ایک، میں کہتا ہوں کائنات کی سب سے مسٹیریس چیز رکھی ہوئی ہے، جسے ہم پینیل گلینڈ یا تھرڈ آئی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک مٹر کے دانے جتنا ایک گلینڈ ہے، یہ ایگزیکٹلی اور ایکچولی ہماری باڈی کا ڈاکٹر ہے۔ اچھا، اس سے بڑا اسپیشلسٹ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو ہمارے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، امریکہ تک کوئی بھی ڈاکٹر اس ڈاکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا نام ہے پینیل گلینڈ۔ پینیل گلینڈ کا اللہ تعالیٰ نے ایک کیلیبریشن کا ٹائم ایسے سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اگر لائٹ بجھا دیں گے، اگر لائٹس آف ہیں ٹوٹل، تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اچھا، ایگزیکٹلی۔ اور میلاٹونن ایک ایسا نیورو ٹرانسمیٹر ہے جس کو یہ ریلیز کرے گا۔ یہ میلاٹونن آپ کو انتہائی پیاری اور میٹھی نیند لانے کا باعث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میلاٹونن کا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر سے فری ریڈیکلز، ہیوی میٹلز یا ڈیمیج اور ویسٹ پروٹین جو ہے اس کو باڈی سے ریسائیکل کر کے آؤٹ کرنا ہے اس نے۔ لیکن ہم آج نادانی کے اس طبقے پہ بیٹھے ہیں، ہمارے پروفیسر اور ہمارے ڈاکٹرز بھی ہمارے تو موبائل فون ایک 2 بجے تک مریض دیکھتے رہتے ہیں، ورنہ ٹاک شوز بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں سیاست کے چکر میں۔ تو میلاٹونن جب تک لائٹ، چاہے آپ کے موبائل کی LCD کی تھوڑی سی لائٹ ہے، چاہے زیرو کا بلب آپ کی دیوار پہ لگا ہوا ہے، آپ کی جو ریسیپٹرز ہیں وہ برین کو میسج نہیں دیں گے کہ وہ پینیل گلینڈ جو ہے میلاٹونن کو ایکٹیویٹ کرے۔ اب میلاٹونن کے ایکٹیویٹ نہ ہونے سے جو سب سے خطرناک بیماری آتی ہے اس کو ہم آج کینسر کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، جو دنیا میں دوسرے نمبر پہ چلی گئی ہے کاز آف ڈیتھ۔ آپ دیکھ لیں، گاؤں میں چلے جائیں جہاں لوگ شام کو 6 بجے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، عشاء سے پہلے وہ لوگ سو جاتے ہیں، ان میں مجھے کوئی ایک بندہ ڈھونڈ کے دکھائیں جس کو کینسر۔ اچھا، ایک شخص جو سو رہا ہے جی، اور دن کی روشنی ہو گئی، تو اس ٹائم اس کا یہ گلینڈ کام کرے گا؟ کیونکہ وہ تو کوشش نہیں ہے، اس کو بالکل بھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس گلینڈ کا کام ہے عشاء کی نماز سے لے کے تہجد تک اس نے کام کرنا ہے۔ 3:35 تک یہ ایگزیکٹ اگر ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً اتنے بجے تک ایکٹیویٹ رہتا ہے، اس کے بعد ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ 2 بجے 3 بجے کوئی سویا تو چلو یار میں اس کی بھی تھوڑی سی باڈی کی کلیئرنس کر لوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی جو ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معیار کیا ہوا ہے عشاء سے، یعنی جیسے ہی اندھیرا چھا جائے۔ دیکھیں، ہم وائلیشن کرنے بغیر کبھی بھی مصائب اور بیماریوں کا شکار نہیں ہو جاتے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے تو چراغ گل کر دو۔ کس لیے کہا تھا؟ کہ میلاٹونن جو ہے ریلیز ہو، پینیل گلینڈ اس کو ریلیز کرے اور آپ کی باڈی کے اندر جتنا بھی گاربیج ہے، جتنے بھی آپ کی انٹرنل کلینزنگ ہو، آپ کی باڈی خود کو ریسائیکل کرے۔ ٹھیک ہے سر، میں آئی جسٹ وانٹ کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ایسی یوگا ٹپس جو ہے وہ ضرور سامنے رکھیے جن سے وہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد وہ اس طرف آ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا سکتے ہیں۔ جی، ایک تو میری طرف سے سب کو کھلی دعوت ہے کہ وہ لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد، آج کل 6:45 یعنی 7:15 بجے میں کلاس سٹارٹ کرتا ہوں اور 7:45 بجے تک میری کلاس بغیر بریک کے جاری رہتی ہے۔ ویری گڈ۔ اس میں ہم یوگا کے 3 سیگمنٹ کرتے ہیں، مطلب پوسچرز جسے ہم آسناز کہتے ہیں یوگا میں، وہ تقریباً کچھ 35 منٹس سے 40 منٹ کے پوسچرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد
ایک بریدنگ یوگا ہوتا ہے جسے ہم پرانیام کہتے ہیں، لائف فورس انرجی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. اور یہ ان دنوں میں تو ویسے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے ہمارے پھیپھڑوں کے حالات ہو رہے ہیں، اسموک بھی ہے، کووڈ بھی ہے، ایک جاتا ہے دوسرا بے تحاشا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا ہم ٹائم کو 15 منٹ 10 سے 15 منٹ ہم بریدنگ ایکسرسائزز پہ رکھتے ہیں. اور ڈاکٹرز اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو، کہ اگر آپ اچھی بریدنگ ایکسرسائزز کرتے ہیں تو آپ کے لنگس اور آپ کا لمفیٹک سسٹم، وہ سسٹم جو آپ کی امیونٹی کو بناتا ہے، آپ کے جو ٹی سیل ہیں ان کو زبردست ایکٹیویٹ کرتا ہے، لیکن بریدنگ ایکسرسائزز سے. آپ کو میں بتاؤں، بغیر ہائپر ٹینشن کو، بلڈ پریشر کو، بغیر کوئی میڈیسن کھائے ہوئے یوگا کی بریدنگ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ورنہ کسی بھی پیشنٹ کو بلا کے کبھی بھی، میرے لیے چیلنج ہے، میں آپ لوگوں کو اپنا بی پی اپریٹس لے کے آ جائیں، چاہے کوئی ڈاکٹر چاہے کوئی مریض میرے پاس مالٹن پارک میں آ جائے، میں ان کا بلڈ پریشر پہلے چیک کروں گا، اس کے بعد ان کو بریدنگ ایکسرسائز کراؤں گا 1-2، اور بلڈ پریشر چیک کر کے وہ خود حیران رہ جائیں گے. یعنی 170-80 کے قریب یا 200 والا بلڈ پریشر اگر آپ کا سسٹولک ہے، یعنی اوپر والا بلڈ پریشر ہے اتنا گیا ہوا، آپ ہائپرٹینسو ہیں، تو میرے پاس آ جائیں. میں آپ کو تقریباً 10 منٹ میں اس کو 120-130 کے اراؤنڈ سسٹولک کو لا کے دکھاؤں گا آپ کو. کیسے؟ اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ کے برین کے جو فنکشنز ہے اس میں ہم دیکھا ہوگا ایک سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے ہمارا برین کا، اور ایک پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے. پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ باڈی کے جو رسپانسز ہیں، جو سٹریس ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، یا کوئی ایسی جو ہماری باڈی کے اندر چینجز ہو رہی ہیں جس سے ہمارے بلڈ پریشر کی ویلیوز بڑھ رہی ہیں، ہم اس کو پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم، جو کہ اللہ تعالیٰ نے چیک اینڈ بیلنس کا نظام باڈی کے اندر رکھا ہوا ہے، اگر ایک طرف سے ایک پرابلم سامنے آئی ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے، کیٹر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی امیزنگ چیز جو ہے پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم رکھا ہوا ہے. پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ پروفاؤنڈ افیکٹ رکھتا ہے. اگر آپ اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں یوگا کی بریدنگ سے، تو آپ کی بلڈ پریشر کو ودن 5 to 10 منٹ وداؤٹ ٹیکنگ اینی سنگل پل میڈیسن وہ اس کو نارملائز کر دیتا ہے. میں نے 12 لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس کرایا ہے، اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے کام ہوا، کیونکہ اتنی جلدی ایمرجنسی میں کسی انجیکشن اور کسی ٹیبلٹ سے آپ بلڈ پریشر کو نیچے نہیں لا سکتے، ریلیف نہیں ہوتا، اور بلکہ وہ تو زیادہ ڈیمیجنگ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ میڈیسن سے بلڈ پریشر کو فوراً نیچے لائیں. ٹھیک ہے، میڈیسن سے لاتے ہیں، میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. سم ٹائم میڈیسن سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر جو کہ بڑا ہوتا ہے، مگر اسی میڈیسن سے وہ اتنا ڈاؤن چلا جاتا ہے، کولیپس کر جاتا ہے، کہ اس کو یعنی بوسٹ کرنے کے لیے پھر جو ہے اسٹیرائڈز دینے پڑتے ہیں. ایلوپیتھی طریقہ علاج نارملی ہمارا میڈیکل سسٹم جو ہے اس کی بنیاد ایلوپیتھی پر ہی ہے. تو ہمارے ہاں فزیو تھراپی ایک باقاعدہ موجود ہے، سسٹم موجود ہے، اور اس کو ہیلتھ سسٹم کا ہم نے حصہ بھی بنایا ہے پوری دنیا کی طرح. یوگا کے حوالے سے آپ چونکہ بات کریں اور یہ اتنا افیکٹو ہے، تو ہم اس کو اپنے ہیلتھ سسٹم میں ایڈ کرنے پہ کام کیوں نہیں کرتے ایز اے ڈپارٹمنٹ، تاکہ وہاں پر جو پیشنٹس ہیں ان کو میڈیسن سے اوائڈ کروایا جا سکے، ان کو کچھ ایسی ٹریننگز کروائی جا سکیں. از اٹ پاسبل؟ اور ایسا کوئی ماڈل دنیا میں ویری مچ پاسبل، ویری مچ پاسبل. میں یہ سمجھتا، میرے ساتھ 7 ڈاکٹرز ٹریننگ کر رہے ہیں، اور سینئر ڈاکٹرز ہیں جو یوگا میں میرے ساتھ آ کے مارننگ میں یوگا کرتے ہیں. ان سب کا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک سیٹ یوگا تھراپسٹ کی ہونی چاہیے. مطلب اس میں نیورو سرجری ہے تو نیورو سرجن کے پاس ایک یوگا تھراپسٹ ہونا چاہیے، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس ہونا چاہیے، جنرل سرجن کے پاس ہونا چاہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی سائیکیٹرسٹ کے پاس ہونا چاہیے، نیورولوجسٹ کے پاس ایک سیٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک یوگا تھراپسٹ کی ہونی چاہیے، جو واقعی سرٹیفائڈ ہو، ویل ٹرینڈ ہو، سمجھتا ہو ڈیزیز کو، اور اس حساب سے پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتا ہو. آپ نے سائیکیٹری کی بات کی، میں سائیکیٹری میں بڑے چیلنجنگ کیس 25 سے 30 سال پرانے کیس ودن 2-3 ڈیز یوگا سے اتنے امیزنگلی اسٹانشنگلی ریسپونڈ کرتے ہیں. یعنی کہ جو آپ کے برین کے ایشوز ہیں، آپ کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، ان کو بھی یوگا کے چونکہ یوگا کا آپ کے نروس سسٹم پہ بہت ہی پروفاؤنڈ افیکٹ ہے. سب سے زیادہ یہ اسی کو کرتے ہیں. میں آپ کو شاید یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے کہا اسپیشلائزیشن، تو اسپیشلائزیشن اس وقت مجھے ریگریٹ تھا، لیکن آج میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اسپیشلٹی دی ہے، جو اسپیشلٹی یعنی آپ اسپائن کے پیشنٹس کو لے لیں، وہ نیورو سرجری کی طرف جاتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجری کی طرف جاتے ہیں، وہ فزیو تھراپی کی طرف جاتے ہیں. ان میں سے بے شمار لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ جو پلیئرز، چونکہ میں لاہور قلندرز
کا بھی فٹنس یا یوگا کا انسٹرکٹر ہوں. ٹھیک ہے. تو ان میں نے بڑے انفٹ پلیئرز کو میں نے کرایا اور ایک دن میں انہوں نے جو رزلٹ دکھائے ہیں اس کی میرے پاس کلپس بنے ہوئے ہیں. میں وہ کلپس آپ کو بھیج سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو انگلینڈ میں علاج کراتے رہے نیورو سرجری میں, نیورولوجی میں, آرتھوپیڈکس میں, اور وہ لوگ سیٹ نہیں ہوئے اسپائن کے ایشو میں یا کسی اپنے اور شولڈر کے ایشو میں یا کسی نی پین کی ایشو میں, یہ لوگ جب یوگا میں آتے ہیں اور پراپرلی سیٹ ہو کے یوگا جب صحیح سمجھ کے کرتے ہیں تو بلیو یو می یہ لوگ بولتے ہیں کہ یار ہمیں ایسے لگا ہے کہ جیسے جادو ہو گیا. ارے ماشاءاللہ, یعنی کہ اس کا بالکل جادو, اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا ہے. ہمارے ساتھ آج بات چل رہی تھی یوگا کے حوالے سے. وجہ کیا ہے کہ میں نے اسٹارٹ میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہوتا, اور اگر اپنے لیے وقت نہیں ہوتا تو آپ امیجن کریں کہ آپ کے لیے کوئی وقت کیسے بورو کر سکتا ہے. امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنی ہیلتھ کو ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس معاشرے کا ایک خوبصورت اور بہتر حصہ بن سکیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. یہ خوبصورت صبح ہے اور کیوں نہ اس خوبصورت صبح کا ایک بنیادی حصہ جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کے نام کیا جائے. ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تعلیم کے معاملات تو انفارچونیٹلی ویسے ہی دیگر گوں ہیں, لیکن اس سے بھی بڑی اذیت اور تکلیف تب سامنے آ جاتی ہے جب پڑھے لکھے لوگ ڈگریز ہاتھ میں لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد والدین کا پیسہ, ان کی انرجی, اپنی انرجی, فریقین کا وقت اور تمام کلیمز کے باوجود they even don't have anything to do. ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہوتی, اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ چلتا ہے شکایات کا, ناراضگیوں کا اور محرومیوں کا, اور وہ محرومیاں الٹیمیٹلی سوسائٹی کو ڈیمیج کرنے لگتی ہیں, انڈیویجولز کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے اور معاشرتی نظام کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس سسٹم میں, اس سلسلے میں کریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ بھی روش ہے کہ ہر دوسرا, چوتھا, پانچواں, 10واں آدمی جو ہے وہ اب کریئر کاؤنسلر ہے. تو ہمارے ساتھ جو صاحب موجود ہیں ان کا کلیم ہے کہ ہی از اونلی کوالیفائڈ کریئر کاؤنسلر ہیئر ان پنجاب. جب پنجاب کی بات کی جاتی ہے تو محمد ابرار واحد صاحب لائف کوچ بھی ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مزاج صحت اچھی ہے سر؟ سر سچویشن یہ ہے کہ پیپل ہیو گاٹ ڈگریز بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی ورک ٹو ڈو. ان کو ڈگری کے بعد پتہ چلتا ہے نہیں یار یہ تو میرا انٹرسٹ ہی نہیں تھا. کیا ہو رہا ہے, کدھر جا رہے ہیں؟ ایکچولی بہت عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. اس کو اسٹیٹسٹکس کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک پنجاب لیبر فورس سروے کنڈکٹ ہوا تھا 17-18 میں, اور انہوں نے اس وقت ایسٹیمیٹڈ ایک فگرز دیے تھے کہ 2020-21 میں ایسٹیمیٹڈلی کتنے لوگ جو بے روزگار ہوں گے 18 سے 24 کی ایج بریکٹ میں, اور وہ جو بنتے تھے آلموسٹ ٹوٹل جو 6.65 ملین. اور حیرت کے بعد اس سے بھی اور بڑی جو وہ یہ ہے کہ اس میں سے جو 1/3 جو آلموسٹ وہ جو ڈگری ہولڈرز ہیں انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. اور وہ کیوں ہیں؟ ایکچولی ہوتا ہمارے سسٹم میں کچھ اس طرح کے اسٹوڈنٹس ڈگریز پہ ڈگری لیتے جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ ڈگری میں کر کیوں رہا ہوں. بہت سے اسٹوڈنٹس میٹرک کرنے کے بعد یہ ایف ایس سی یا کوئی بھی کسی بھی پروگرام میں جاتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ میرا دوست اس طرف جا رہا ہے چلے میں بھی اس طرف چلا جاتا ہوں. کسی کو اس کے پیرنٹس نے کہہ دیا تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے, کسی کو چاچا نے کہہ دیا. اور یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو خود سے آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کوئی اس کا چونکہ سسٹمیٹک پروسیجر یا کوئی ایسا سسٹم بھی ایگزسٹ نہیں کرتا کہ جس سے اسٹوڈنٹس کو یہ سپورٹ ملے کہ وہ یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں, سمجھ سکیں کہ انہوں نے لائف میں کیا کرنا ہے. ایک بہت عام روٹین میں ایک بات جو اکثر کی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کے لیے کون سا پروفیشن اچھا ہے کہ آپ جس میں بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یا جو کام کرتے ہوئے آپ تھکاوٹ فیل نہیں کرتے یا ایسی باتیں. تو یہاں پر بھی میرا ایک کویشچن جو میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ کام اس کام کو لے کر آگے ڈگری پرسو کر لیں جس کو کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں. اچھا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چونکہ یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, اور یہ بات کہ آپ وہ ایکٹیویٹی یا وہ ایسے کام جس کو کرتے ہوئے آپ تھکاوٹ فیل نہیں کرتے یا جن کو آپ کو کرنے میں اچھا لگتا ہے تو ان کو آپ پروفیشن کے طور پر چوز کریں. تو وہاں پر بہت بڑا کویشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا ایکسپوجر ہی کتنا ہوتا ہے. ابرار صاحب اس سے بھی ایک سٹیپ اگر پیچھے رکیں ویڈیو اپالوجی, تو میٹرک تک تو سمجھ آتی ہے کہ بچہ کہے کہ جناب مجھے پتہ نہیں تھا میں نے کرنا تھا, چلے محبت بھی شامل کر لیں, انٹرمیڈیٹ تک اس کو سمجھ نہیں آئی. ابھی یہاں پر ایم فل کرنے کے بعد بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیتے ہیں, اینڈ ایون دے ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ.
اور وہ انزائٹی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر یہ رک کر سوچتے ہی نہیں کہ ایکچوئل میں لائف میں ہوں کیا, میں ہوں کون, میرے اندر کیا ایبلٹیز ہیں, میں زندگی میں کیا کروں تو ایک جو میں بہت اچھے طریقے سے, کیا ایسی چیز ہے جو میں کروں تو باقیوں سے میں اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتا ہوں. ہم اس میں ایک جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے لیے باتیں ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک فارمولہ بڑا ایک سیٹ کر کے رکھا جو ہم ان کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیں اور اس کے لیے کیا انگریڈینٹس اس کے کیا ہیں. سب سے پہلے آپ کیا ایپٹیچیوڈ آپ ٹیسٹ چیک کریں کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, اور یہ اگر بہت ہی اچھا ہے کہ اگر آپ میٹرک لیول پہ اس کو کر لیں, اور اگر لیٹ ہوتے ہیں تو فائنلی آپ انٹرمیڈیٹ اسٹیج کے اوپر کہ آپ جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں بیچلرز کے لیے اس سے پہلے کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, اس سے ریلیونٹ ڈگری آپ کریں جو آپ کے ایپٹیچیوڈ سے میچ کرتے ہیں, اس سے ریلیونٹ ڈگری یعنی کہ اس سے ریلیونٹ نالج آپ گین کریں. ایپٹیچیوڈ پلس ڈگری یا نالج پلس اسکلس دین پلس ایکسپیرینس, دیز 4 تھنگز بیکم یور اسٹرینتھ. اور ایپٹیچیوڈ سے کیا مراد ہے, صرف اس کو ہم اکثر جو دیکھا جاتا ہے جسٹ نومیرکس یا کسی کی میتھمیٹیکل ایبلٹی کو ہی عام طور پہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا ایپٹیچیوڈ ہے. ایسا نہیں ہے. ایپٹیچیوڈ کو میں کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں, اٹس اے ہولسٹک ہول ایک تھنگ ہے جس میں بچی کی پرسنالٹی اور اس پرسنالٹی کے اندر 3 میجر چیزیں, ویلیو کہ اس کے لیے لائف میں امپورٹنٹ کیا ہے, اور اس کے بعد اس کی ایبلٹی کہ اس کے اندر کیا چیزیں اچھے طریقے سے کرنے کی ایبلٹی نیچرلی موجود ہے, اور پھر تیسری چیز ہے کہ انٹرسٹ اس کا کس چیزوں میں انٹرسٹ ہے. ان 3 چیزوں کا انٹرسیکشن, اور یہ پورا جو اوور آل پرسنالٹی کے اندر فال کرتا ہے کہ آپ کی ویلیوز, آپ کی لائف میں امپورٹنٹ کیا ہے, آپ کی ایبلٹی اور آپ کا انٹرسٹ, ان تینوں کو ملا کر جو چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے. پھر اس کی بیس کے اوپر آپ ڈگری پروگرام سلیکٹ کریں کہ کون سا کرنا چاہیے مجھے, اور پھر اس کے بعد کہ وہ کہاں آفر ہو رہا ہے. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس الٹا کرتے ہیں کہ مجھے فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے, کسی بھی ڈگری میں ہو جائے, دوست فلاں جگہ گیا تو مجھے اس یونیورسٹی میں جانا ہے, جیسے بھی جانا ہے. جیسے کچھ یونیورسٹیز کے نیم اٹیک کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ اس سے ایک نام اچھا ہے تو مجھے وہاں پر لازمی جانا ہے. دے ڈونٹ بودر کہ میں کس پروگرام میں جا رہا ہوں, جو کہ الٹی اپروچ ہے. ایکچوئل میں کیا ہونا چاہیے, پہلے ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, کلیئر کرنا چاہیے کہ کس ڈگری پروگرام کے لیے مجھے جانا ہے. یہ سیکنڈ نمبر پہ کویشچن آتا ہے کہ وہ پروگرامس کہاں پر آفر ہو رہے ہیں, اور یہ بھی اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ بہت ایلیٹ کلاس یا بہت اچھی یونیورسٹی میں ہے یا اس کے رینک وائز تھوڑی سی کم بھی اگر آ رہی ہے. اگر آپ کے اندر اس ڈگری کو پرسو کرنے کی ایبلٹی یا ایپٹیچیوڈ آپ کا ہے تو آپ کسی لو گریڈ یونیورسٹی یا ادارے سے بھی جب آپ وہ نالج لیں گے تو آپ دوسرے اسٹوڈنٹ سے زیادہ آٹومیٹکلی پرفارم اچھا کریں. سر ہمارے ہاں آپ کی بات بالکل جائز ہے. ایک سچویشن یہ کہ خواتین کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ملک بھر میں 40% تعلیم یافتہ خواتین جو ہیں وہ بے روزگار ہیں, وہ کچھ نہیں کر پا رہی, اور ایسی سچویشن میں جب پوری دنیا آن لائن کام کر رہی ہے اور اپنی سکلز کا لوہا بنوا رہی ہے, ہمارے ہاں خواتین اور خاص طور پر لڑکیاں بڑی تعداد میں یونیورسٹیز کالجز کا رخ اس وجہ سے کرتی ہیں جب ان سے پہلے دن پوچھا جاتا ہے اپنے آئس بریکنگ سیشن میں کہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے, تو ایک کامن سینٹنس ہوتا ہے کہ وہ ممی پاپا نے کہا تھا شادی کرنی ہے تو ہم نے کہا ابھی ہمیں پڑھنا ہے تو ہم یہاں آ گئے. تو اس پوائنٹ آف اپروچ کے ساتھ جب ہم آئیں گے تو ہم ارن کیا کریں گے؟ بالکل آپ کی اسی کوشچن میں اس کا آنسر ہے کہ جب ہمیں انٹینشن ہی ہماری کچھ ایسی ہوگی, جب ہمارے مائنڈ میں ہی کچھ ایسا نہیں کہ ہم نے یہ ڈگری پروگرام کرنے کے بعد کچھ کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے. اور ہمارے یہاں کچھ جو ہماری سوسائٹی کا کلچر بھی کچھ اس قسم کا ہے کہ فیمیلز کو جاب مطلب میجورٹی آف دا کیسز میں بڑے سٹیز میں تو ابھی کچھ اس میں چینجز آئی ہیں, لیکن زیادہ تر جو سٹیز ہیں ہمارے علاقوں میں فیمیلز کو اتنا مطلب انکریج نہیں کیا جاتا کہ جاب کریں, چاہے ان کے پاس جتنی ہی اچھی ڈگری کیوں نہ ہو. دے ایکسپیکٹ کہ وہ ایک اچھی بیوی بن کر ہے, ایک اچھی ماں بن کر ہے. بٹ جس طرح سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ جتنی تیزی کے ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو فیمیلز کے لیے اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اور بہت زیادہ اویلیبل ہے اس وقت, جو کہ اگر پینڈیمک سے اور میڈیسن تک محدود تھیں, اب تو بہت ساری جانراز اور بھی. ابھی جو اس وقت بوم ہے جس ڈومین کا, جس پروفیشن کا, دیٹ از آئی ٹی فیلڈ, اور اس ساری کی ساری آئی ٹی فیلڈ اتنی فلیکسیبل ہے جو کہ پینڈیمک نے مزید اس کو کلیئر کر کے سامنے رکھا ہے کہ جب آپ کو پینڈیمک کی وجہ سے ورک فرام ہوم کرنا پڑا ہے تو اس میں اتنی زیادہ انوویشن کی, اس میں اتنی امپرومنٹ آ گئی اس سسٹم کے اندر کہ اب اتنی فلیکسیبلٹی موجود ہے کہ فیمیلز اب اس ایک چیز کو اویل کرتے ہیں اپنے گھر سے. ایون دے کین ارن منی فرام دی USA, کسی USA کی کمپنی میں آن لائن جاب کر سکتی ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس کے لیے جو اسکل سیٹ چاہیے, جو 40% کا آپ نے جو مینشن کیا, یا اس سے جتنی بھی فیمیلز ہیں اور باقی بھی جتنے نوجوان جو بے روزگار ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, ان سب کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ایکچولی ان کے پاس وہ ڈگریز ہیں. جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو آتا کیا ہے, اوکے آپ کے پاس یہ ڈگری ہے, فائن, اب آتا کیا ہے, اینڈ دے آر بلینک. اور یہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا,
ہمارا تو روٹین کا کام ہے. تو یہ جب تک ہم اس کو منزل کو اپنی کو پہلے کلیئر کرنے کے بعد سے سفر سٹارٹ نہیں کریں گے تب تک ہم منزل پہ نہیں پہنچے. ہم سفر سٹارٹ کر لیتے ہیں, منزل کا ہمیں پتہ راستے میں دیکھی جائے گی, پتہ چل جائے گا. اور پھر راستے میں ایسے ہوتا ہے. آن لائن دنیا گلوبل ولیج بن گئی, اور اس کے بعد آپ نے جیسے پینڈیمک کی بات بھی کی, آن لائن بہت سارے کام ہیں, بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں فرام ویئر یو کین ارن. کتنی بڑی اپرچونٹی ہے ہماری یوتھ کے لیے جو کچھ نہیں کر رہی, اور ایکچولی پوری دنیا میں وی آر لیڈنگ. ہم اس ڈومین میں اپنا کام تو کافی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی بہت بڑے روم اویلیبل ہیں. بالکل. ابھی اس وقت بھی ہمارے جو اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے فری لانسنگ میں. انٹرنیشنلی جو ارننگز ہیں پاکستان جو اس سے ارننگز کر رہا ہے وہ بہت بہترین ہے. لیکن ہمارے پاس ہم نے اس کو کمپیریزن کرنا ہے پوٹینشیل کے اگینسٹ کہ ہمارا پوٹینشیل کتنا ہے. جب ہم اس پوٹینشیل کے اگینسٹ دیکھیں کہ ہم اتنا ارن کر رہے ہیں یا اتنا اچیو کر رہے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. آپ فیمیلز کی ہم نے بات کی تو فیمیلز کو اب میجورٹی آف دا فیمیلز کو جن کا ایپٹیچیوڈ ایسا ہے کہ وہ اس ڈومین میں آ کے کام کر سکتی ہیں, تو ہم ان کو کیوں نہ اس سائٹ پہ ان کو ٹریننگ کروائی جائے. ان کو آلریڈی کچھ ہو بھی رہی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ کم ہے. پلس ایک اور اس کے ساتھ کہ ایک اور جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک وائٹ کالر جاب کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ایک وائٹ کالر جاب ہی کا مائنڈ سیٹ لے کر جاتے ہیں کہ میں نے یہی ایک اچھی ایگزیکٹو قسم کی جاب ہوگی, جو کہ ایکچوئل میں ریئلٹی اتنی سٹارٹ میں نہیں ہوتی. آپ کو سٹارٹ میں کیریئر کے سٹارٹ میں آپ کو سیکریفائز کرنا, دھکے کھانے ہوتے ہیں, بہت ساری مسائل دیکھنے ہوتے ہیں, اچھے سے اچھے پروفیشن میں دھکے کھانے پڑتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے اندر وہ جو ایک ایکڈیمیا کا بھی کچھ اس میں ہے کہ ایکڈیمیا والے اپنے ایڈمیشنز کے چکر میں بچوں کو خواب وہ بس انہوں نے پہلے دن خواب دکھایا ہوتا ہے کہ بس یہ ڈگری کمپلیٹ ہونی ہے تو بس اس کے بعد کمال ہو جائے گا. جی دیکھیں, ول یو بلیو کہ ہماری یونیورسٹیز میں ایسی ڈگریز ابھی تک آفر ہو رہی ہیں جن کا لٹرلی کوئی اسکوپ نہیں. یہ پہلے بھی پروگرام میں ڈسکس ہوا تھا, اس کو بات کی تھی کہ جن کا لٹرلی کوئی اسکوپ ہے ہی نہیں, بٹ وہ کنٹینیو کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو انرولمنٹ چاہیے. انرولمنٹ سے کیا ہوگا, فیسیں آئیں گی, فیسوں سے یونیورسٹی چلے گی. ہم جب تک دیٹ از اے کمپلیٹ ویشیس سرکل جو چلتا جا رہا ہے. اچھا سر, ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز بچوں کے ساتھ بہت ہائی ہوتی ہیں. وجہ کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی دی ہوتی ہے, اور بچہ بھی جس وقت پروان چڑھا ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اپنے گھر کے لیے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ بڑا خواب دیکھنے کے قابل ہی نارملی نہیں رہتا. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ منتھلی ایک وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بجی انکم لانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے, اور بس پھر اسی چکر میں گھومتا رہتا ہے اور وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. اس پر کیا کہیں گے, اس کا حل کیا ہے, اس ویشیس سرکل سے کیسے نکلا جائے؟ اچھا, اس کے دو پارٹس ہیں. پہلے پیرنٹس کا جو اسپیکٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ. ہمارے پاس بچے کاؤنسلنگ کے لیے جو آتے ہیں تو ان کا بھی بہت, اور میں ویسے پیرنٹس کو رائٹ فل بھی سمجھتا ہوں کسی حد تک. آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس اصل میں چاہتے کیا ہیں. وہ بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر, جو موسٹلی کہا جاتا ہے ڈاکٹر یا انجینئر بنایا جائے, تو ان کو لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کامیاب ہوتے ہیں, ان کی ایک لائف اچھی ہوتی ہے, therefore they think کہ ان کا بیٹے کو بیٹی کو ہم ڈاکٹر بنائیں. انجینئر کے بارے میں ان کا مائنڈ سیٹ یا ان کے ایک مائنڈ میں امیج بنا ہوا ہے کہ انجینئرز بہت کامیاب ہوتے ہیں. تو اٹ مینس اس سے سمجھ کیا ہے کہ وہ ایکچوئل میں بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر نہیں دیکھنا چاہتے, وہ بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم ان کو یہ سمجھا سکیں کسی طریقے سے کہ آپ کے بچے کے اندر جو ابیلٹیز ہیں, جو پوٹینشیل ہے, جس چیز کو کرنے کی ابیلٹیز ہیں, اگر یہ اس میں جائے گا تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے. اگر ان کو ہم یہ بتائیں کہ آلموسٹ پاکستان انجینئرنگ کمیشن کے اپنے ڈیٹا کے مطابق 50,000 سے زیادہ انجینئرز جو ہیں, کوالیفائڈ انجینئرز ہیں, جاب لیس. ٹھیک ہے. کتنے زیادہ ڈاکٹر میں خود گورنمنٹ جاب میں سرو کرتا ہوں. پہلے تو میں ہیلتھ پروجیکٹ میں کام کیا ہے, میں نے قریب سے دیکھا ڈاکٹرز کی لائف کو. سر ان کی انزائٹی, ان کی سٹریس بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. مطلب ایک بچہ جو میٹرک لیول پہ 97-95% مارکس لے رہا ہے, پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں اتنے مارکس لے رہا ہے, پھر اس کے بعد MBBS میں وہ کمپلیٹ محنت کر رہا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کی ہاؤس جاب, آپ اس کو ہاؤس جاب پہ بیچارے کو دیکھیں نا تو آپ کو خود کو ترس آئے گا, یار اس نے اتنی محنت کرنے کے بعد اس کو ایسے انوائرمنٹ میں کام کرنے کو مل رہا ہے. تو اور وہاں پر جا کر بہت سے اسٹوڈنٹس بھی جو MBBS کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں, ہمارے پاس کئی کیسے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر پہلے ہی سارا کچھ پتہ ہوتا ہے کہ ایسی جاب ہے, ایسا لائف اسٹائل ہے بعد میں, تو شاید ہم اس کو نہ, اتنی محنت جو ہم نے کی ہے, اتنی محنت ہم نے کسی اور جگہ کی ہوتی, اتنی انویسٹمنٹ کسی اور جگہ کی ہوتی, تو ہم شاید اس سے اچھے پوزیشن میں ہوتے اور سیٹسفائی بھی ہوتے. اور وہ پروفیشن اس قسم کا ہے کہ ڈیمانڈنگ ہے. مطلب سر ویسے بائی دی وے کون سا پروفیشن ڈیمانڈنگ نہیں ہے؟ یہ ایک میتھ ہے سر. کون سا پروفیشن ایسا جو ڈیمانڈنگ نہیں ہے؟ کچھ پروفیشن جیسے ہیلتھ سیکٹر میں تو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ, کیونکہ اس میں انویشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. کچھ سبجیکٹس میں جیسے ٹیچنگ کی سائڈ پہ آپ چلے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ساتھ ساتھ اور کون سا اس کو ساتھ ساتھ آپ کی رہنا پڑتا ہے. بہت لو کلاس کے کچھ ایسے ہیں, لیکن
اس میں کلاسیفائی ہم کرتے ہیں کہ بہت آپ جو ایون کچھ جو ہیں مکینک ہے نا سر، تو جتنی تیزی سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، روزانہ نئی مشین آئی ہوتی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو آپ وہ پرانا ویسپا ٹھیک کرنے والے رہیں گے. تو ڈیمانڈنگ تو ہر پروفیشن ہے. یہ والا اسپیکٹ ایک اور زیادہ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں بات ہو سکا تو کریں گے کہ ورلڈ وائڈ جو انٹرنیشنل پاکستان میں تو انفارچونیٹلی اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، ورلڈ وائڈ جس کے اوپر رپورٹس آ رہی ہیں 2017 میں میکنزی گلوبل انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ آئی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ورلڈ وائڈ جتنے پروفیشنز ہیں 2017 کے مطابق انہوں نے بتایا کہ اگر اس وقت جتنی ٹیکنالوجی اس وقت اویلیبل ہے پوری دنیا کے جتنے ورک ایکٹیویٹیز ہیں پروفیشنز کے اندر ورک ایکٹیویٹیز جو ہیں موجودہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں ان میں سے ہاف کو ہم آٹومیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امیجن کہ وہ ہاف اگر آٹومیٹ ہو جاتی ہیں تو ان کی جو جاب جو وہاں سے جو لوگ جاب لیس ہوں گے ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ ہورائزنز ہوں گے، نئے تو ہوں گے، نئے ہورائزن ہوں گے سر. نئے یہی ہوں تو گے. پرابلم ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھتے نہیں ہیں اس خطرے سے کہ بھائی بے روزگاری آ جائے گی. نئے ہورائزنز کھلیں گے، نئے ہورائزنز کھلیں گے، بٹ اس کے لیے وہ ناٹ ریڈی. ہمارا ایکڈیمک ہمیں سسٹم اس کے ریڈی لیے نہیں اپنے ہے، آپ کو اپ گریڈ کرنا بہت زیادہ اپگریڈ کرنا ہے. اچھا سر، مجھے ان تمام فیلئرز پہ جب ہم بات کرتے ہیں جو ہم سوشلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ تمام کوتاہیاں دو وجوہات سے ہوتی ہیں. پہلی وجہ جس کو آپ نے بھی بات کی کہ وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ تھنگ. دوسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہے پیسے کی خواہش اور جلد ارننگ کرنے کی خواہش. اس کے نتیجے میں ہم وہ ہسل بسل کا شکار ہو جاتے ہیں اور مسائل ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. پیسہ، کتنا پیسہ، پروفیشن کی کس ایج میں پیسہ، کیا پیسہ ہی سکسیس ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایکچولی ہمیں اس کو بھی لمٹ اپنی بنانے ہم ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک لائف میں ہماری لائف میں چونکہ ڈیفائن نہیں ہوتا کہ مجھے اتنا کتنا چاہیے. جب وہ لمٹ لیس ہوتا ہے نا تو پھر آپ ساری زندگی اس کے لیے لگے رہتے ہیں. اور پھر وہ جتنا ٹائملی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہو، مطلب اسٹوڈنٹ لائف کی جتنا ٹائملی آپ کو اس کو ڈیسائیڈ آپ کر پائیں اتنا چانسز ہیں کہ آپ کا ٹائم جو ہے لائف کا وہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کچھ پروڈکٹیو کر پائیں گے. جتنا لیٹ آپ کریں گے تو اس وقت تک جتنا ٹائم گزرا ہوگا وہ ضائع ہوگا. جیسے ہمیں کریئر کاؤنسلنگ آپ کرتے ہیں چونکہ آپ کوالیفائڈ کریئر کاؤنسلر ہیں، تو اس میں پیسے کو کس نمبر پہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ پیسہ تو بنیادی ضرورت ہے، مہنگائی کے جو حالات ہیں فیملیز بھی چاہیں گے پیسے آئیں، بچہ بھی چاہے گا. کریئر کاؤنسلنگ میں یہ اسکیل کہاں پر آتا ہے آپ کے پاس؟ کریئر کاؤنسلنگ اگر میں اپنی انڈیویجول کی بات کروں، اٹ ڈپینڈس ٹوٹلی ہر انڈیویجول کا. جیسے ہم نے پہلے ایپٹیٹیوڈ کی بات کی تو اس میں 3 اسپیکٹ تھے، آپ کے ویلیوز، یور ایبیلٹیز اینڈ یور انٹرسٹ. تو سب سے بڑا جو مین فیکٹر اگر جو آپ کا افیکٹ کرتا ہے وہ ہے یور ویلیو. اگر آپ کے لیے لائف میں امپورٹنٹ کیا ہے. میں نے اگر اس چیز کو اسٹارٹ کیا تو اس سے پہلے میں خود پنجاب آئی ٹی بورڈ میں مطلب آلموسٹ ایکویولنٹ ٹو 18 اسکیل کی جاب پہ میں کر رہا تھا، بٹ آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ کہ جس میں میں کچھ ڈیلیور بھی کروں. ارے واہ. تو دیٹ واز مائی ویلیو جس نے مجھے ارج کیا اور فورس کیا اور مجھے اتنی ہمت دی کہ میں اس کو اس کو اسٹارٹ کر سکوں ایک نئے سرے سے. تو الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائڈ. کتنا عرصہ پہلے سوئچ کیا اپنی؟ آلموسٹ 2.5 نہیں. اگر میں اس کو کریئر کاؤنسلنگ آئی ہیو بن ڈوئنگ آن اینڈ آف، بٹ اس کو آفیشیلی اس طرح سے نہیں تھا. 2013-14 آنورڈس جب میں نے یونیورسٹی ڈگری کی اس کے بعد آنورڈس کرتا رہا ہوں. بٹ اس کے ساتھ میں آئی واز ڈوئنگ جاب ایز اے کنسلٹنٹ ود این آرگنائزیشن. پھر اس کے بعد پنجاب آئی ٹی بورڈ میں نے سرو کیا، 1-2 اور جگہ پر سرو کیا. تو فل ٹائم نہیں تھا. لیکن جب میں نے لاسٹ ٹائم وہ جاب اسکپ کی وہاں سے نکلنے کے بعد پھر میں نے فائنلی سوچا کہ یار نہیں، مجھے اب وہ کرنا ہے جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے اور جس کے ذریعے میں کچھ ڈیلیور بھی کر سکتا ہوں. تو اس وقت سے میں نے سفر اسٹارٹ کیا. جب سے فل ٹائم اس کو اسٹارٹ کیا میں نے تو مجھے اس وقت سے اس کی امپورٹنس کا اور زیادہ اندازہ ہونا شروع ہوا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. یہ جو 6.65 ملین کا جو فگر ہے، اگر ان کی کریئر کاؤنسلنگ ہوئی ہوتی تو شاید یہ ایسا نہ ہوتا. اور ایک میتھ میں یہاں پر اگر ہمیں ٹائم میں زیادہ دے تو میں ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی بچوں کے اندر یا لوگوں کے اندر ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ تو امیر لوگوں کے چونچلے بس ان کے بچوں کو چاہیے، جو کہ بہت بہت زیادہ غلط ہے. کیسے کہ امیر کا بچہ جو ہے جو افورڈ کر سکتا ہے، لائک لیٹ سپوز وہ یونیورسٹی اگر وہ اچھا کریئر کاؤنسلنگ لیتا ہے یا نہیں لیتا، یونیورسٹی میں گیا، اس نے اچھی ڈگری کی بری کی جیسے بھی کی، اس کو جاب کی شاید ضرورت نہیں ہے. وہ تو اپنا پاپا کا بزنس سنبھال لے گا یا کچھ اپنا بزنس اسٹارٹ کر لے گا. نقصان کس کو ہوتا ہے؟ غریب کا بچہ جس کے پیرنٹس اتنی مشکل سے پیٹ کاٹ کر اس کی فیسیں بھرتے ہیں اور اس امید پر کہ بیٹے کا 1 سال رہ گیا، 2 سال مطلب 6 ماہ رہ گیا اتنا، اب اس کے بعد یہ جاب لگے گا اور ہمیں اب آمدن لینا شروع ہوگی، اور اس کے بعد جب اس کو کچھ نہیں ملتا تو زیادہ نقصان اس بچے کو ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ایک بڑا کرٹیسزم جو ہے وہ کریئر کاؤنسلرز پر بھی ہوتا ہے. آپ تو ظاہر کوالیفائڈ ہیں
کئی کریئر کاؤنسلرز صرف اس وجہ سے کریئر کاؤنسلرز ہیں کیونکہ لوگ ان کو سن لیتے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے. تو ویری اسٹریٹ اینڈ ویری آنیسٹ میں چاہوں گا کہ کرٹیسزم یہ ہے کہ ہر کریئر کاؤنسلر جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ڈی ٹریک رہنے کے بعد اب وہ چونکہ آ کر کریئر کاؤنسلر بنے تو ناؤ دے یوز ٹو کلیم کہ جی آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تساں زندگی کرنا کی ہے. اچھا اس کو میں اگر پرسنل اپنی جرنی سے آپ کو بتاؤں تو الحمدللہ آئی ہیو ہیڈ اے سکسیزفل کریئر جس میں میں رہا ہوں. میں اس میں کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی جو میں انڈسٹری میں نے جاب کی ہے الحمدللہ میں نے اپنی پیک کے اوپر کریئر کے پیک کے اوپر سوئچ کیا ہے. ایسا نہیں کہ میں مطلب دھکے کھا رہا ہوں خود اور ایسا کچھ. اور اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ الحمدللہ اس میں نے پراپر کریئر کاؤنسلنگ کی اسلام آباد میں سینٹر فار کاؤنسلنگ اینڈ کریئر ایڈوائز دی. ایسا نہیں کہ میں نے مجھے لگا اباؤٹ دی پیپل ہو آر اویلیبل ان دی مارکیٹ اور لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں, لوگ کئی دفعہ الٹے سیدھے مشوروں میں پڑ جاتے ہیں. آئی کانٹ سے اینی تھنگ مطلب, اور مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے. دے ہیو آل دیئر اون اسٹوریز. ٹھیک ہو گیا جی. محمد ابرار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کریئر سلیکشن اور کس طریقے سے غلط فیصلہ ہو جانے کے نتیجے میں کیا کیا مسائل دیکھنے پڑ سکتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا ڈائلیما یہ ہے کہ ہم لوگ نارملی اس کو کوئی خاص وقت نہیں دیتے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب فیلیئرز آ کر گلے لگتے ہیں تو ہمیں ان فیلیئر سے بھی سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ناکامی میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہے اور اس وجہ سے مجھے اب کچھ اور کرنا ہے. تو ایک بڑی ڈومین ہے, اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اسی کے ساتھ اجازت لیں گے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے در سے ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں سکھائے کہ زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے اور عافیت کی طرف کیسے چلیں گے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.